आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का हमेशा से दावा रहा है कि एहतसाब सिर्फ उन्हीं का होता है, अदालतें उन्हीं के खिलाफ मुतहर्रिक होती हैं और वही अदालतों के सामने पेश होते हैं और अपनी सफाई कराते हैं या अपना केस पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दावे में यकीनन सदाकत भी है। आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के हवाले से आज कार्रवाई हुई है। आज पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जिनके हवाले से ये कार्रवाई हुई है उसमें सबसे अहम रहे जनाब शर्जील इनाम मेमन। उन पर 5 अरब रुपए की नैब की करप्शन का रेफरेंस नैब ने दायर किया है। आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत हो गई है। इख्तिताम हफ्ता वो लंदन से वापस आ गए थे। पिछले कई साल से वो दुबई और लंदन में मुकीम थे और आज उनकी कम अज कम कुछ 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत हो गई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के दौर के ही वजीर मजहबी उमूर जनाब हामिद सईद काज़मी हज करप्शन केस से बरी हो गए हैं। वो और उनके 2 साथी आज 6 साल बाद इस केस से बरी हुए। ये भी पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत अहम केस है। और एक और बहुत अहम केस जिसमें आज डेवलपमेंट हुई है वो 462 अरब रुपए की मुबैना करप्शन है जो इल्ज़ाम लगाया है नैब ने डॉक्टर आसिम हुसैन पर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में काबीना के वजीर थे। आज वो पीपल्स पार्टी के कराची के सदर है। उनकी दरख्वास्त जमानत पर बिल आखिर आज फैसला महफूज हो गया है। पिछले 1.5 साल से डॉक्टर आसिम हुसैन मुसलसल हिरासत में हैं और इस हवाले से हर वो कोशिश जो उनकी बेल के हवाले से है वो कामयाब नहीं हुई है। अदालत ने मुस्तरद की है। नैब और दूसरे इदारे इस हवाले से भरपूर पोजीशन उन्होंने लेके रखी है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो एहतसाब होता है आज का दिन बहुत अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के जनाब शर्जील इनाम मेमन की हिफाजती जमानत में 5 अप्रैल तक तौसीह की मंजूरी दी और 15 दिन के अंदर उनसे कहा गया है कि वो कराची की एहतसाब अदालत में पेश हो और जो कि इस बात का तयन करेगी कि शर्जील मेमन मजीद जमानत पर रहें या उनकी जमानत मनसूख हो और फिर आखिर वो गिरफ्तार हो जाएं। वो तकरीबन 2 साल से खुद साख्ता जलावतनी के बाद हफ्ते को पहुंचे थे। जैसे मैंने आपको बताया मुख्तसर अरसे के लिए उनको थोड़ी देर के लिए पूछगछ के लिए नैब ने अपने पास रखा था। शर्जील इनाम मेमन पर अगर इल्जामात की नौइयत देखी जाए, जो कम अज कम वो केस जो नैब ने पेश किया है लगता तो संगीन है। नैब रेफरेंस के मुताबिक साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन पर इल्जाम है कि उनके अहकामात पर महकमा इत्तलात सिंध में इश्तहारी कंपनियों को 5 अरब 76 करोड़ रुपए की अदायगियों में करप्शन की गई। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के मंसूबों की अरबों रुपए की खुसूसी तशहीरी मुहिम चलाई। सरकारी इश्तहारात के ठेके कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ दिए गए। इश्तहारात की इशात और नशरियात की कीमत इनवाइस से कई गुना ज्यादा दी गई। FM रेडियो पर जाली इश्तहारी मुहिम के नाम पर 2 कंपनियों को 30 करोड़ रुपए दिए गए। एक इश्तहारी कंपनी एतराफ़ जुर्म करके नैब को रज़ाकाराना तौर पर पूरी रकम दे चुकी है। फिलहाल तो शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत हो गई है लेकिन केस बहरहाल चलना बाकी है। कठिन मरहला है आगे चल के, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी विंडिकेशन हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दौर के वजीर हज करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर और मजहबी उमूर जनाब हामिद सईद काज़मी और साबिक डायरेक्टर जनरल हज राव शकील और एक और उनके साथी को इस्लामाबाद की अदालत ने बरी कर दिया है और उन पर पिछली मार्च में 16 साल की इनको कैद की सजा सुनाई गई थी। इस लिहाज से बिल आखिर ये एक विंडिकेशन हुई है पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर हज की और ये बहुत बड़ा हज करप्शन केस था जिसकी गूंज पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौर में कई सालों तक सुनाई दी। जी भर के पैसे हाजियों से लिए जा रहे हैं लेकिन उनके लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं ये हाजी 2-2 आंसू रोएंगे। देखिए हमारे खाने का हाल, ना बिजली है, कल शाम से जले हुए हैं। यहाँ बिजली वगैरह है? इस स्कैंडल में मुकम्मल तौर पर हमने साबित करके दे दिया है काज़मी साहब बराह रास्त मुलव्वस हैं। जो भी नोटिस सर हुआ था सिर्फ एक जुमला आजम सवाती साहब का उसमें कि जी मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, उसके अलावा तो कोई इल्ज़ाम मेरे सामने नहीं आया।
آج ایک اور متعلقہ ڈیولپمنٹ ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن کے نیب ریفرنس میں بہرحال ان کی ضمانت پر جو ان کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. یہ غیر معمولی کیس ہے. 462 ارب روپے کی کرپشن کی بات کی جا رہی ہے. تقریباً 4.5 بلین ڈالر کی کرپشن کی بات کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال ان الزام سے ایک طرف ضمانت نہیں ہو رہی ہے اس معاملے میں ڈاکٹر عاصم حسین کی. اس میں ایک بہت اہم معاملہ ہے. گزشتہ سماعت پر جسٹس کے آغا نے سندھ ہائی کورٹ کے جج نے ڈاکٹر عاصم کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی تھی، مگر ان کے ساتھی جج جناب جسٹس فاروق شاہ نے مخالفت کی تھی. اس کی وجہ سے یہ معاملہ ریفری جج پر پہنچ گیا اور آج اس حوالے سے جسٹس آفتاب احمد نے سماعت کی ہے. ریفری جج جو ہے وہ اس ضمانت کے فیصلے پہ حوالے سے آج اس کی سماعت ہوئی ہے. آج ڈاکٹر عاصم کے وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر عاصم کو 10 شدید امراض ہیں اور ضمانت ان کا حق ہے. اس دوران انہوں نے کہا کہ انہیں حراست میں انہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، فالج کا بھی حملہ ہو چکا ہے، جیل میں علاج کے باوجود ان کا نچلا دھڑ شدید متاثر ہے. ڈاکٹر عاصم کی بعض بیماریوں کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور وہ شدید ڈپریشن میں بھی مبتلا ہیں. نیب کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کی ہر بیماری کا علاج ہو رہا ہے، ضمانت مسترد کر دی جائے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد بہرحال یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ وہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب اور اس حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے اور ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی معزز سینئر رکن، سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز سینئر رکن جناب سینیٹر اعتزاز احسن. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. آپ فرمائیے گا، قانون اپنی راہ لے رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے حامد سعید کاظمی صاحب رہا ہو گئے لیکن ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے، نہیں ہوئی ہے. اب انعام میمن شرجیل میمن کی جو ہے ان کی آج ضمانت ہو گئی ہے. ایک پروسیس چل رہا ہے، قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. کامران صاحب، قانون اپنا راستہ جو لے رہا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، پر میں آپ کو ایک کاؤنٹر سوال کرتا ہوں. اگر فرض کیجئے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے وہ سب کچھ کہا ہوتا جو حسین نواز شریف نے کہا ہے اور برملا کہا ہے، سکرین پہ کہا ہے کہ میری اتنی اربوں روپوں کی جائیداد ہے جس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا، کوئی کچھ نہیں، تو یہ کیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو نیب نے پکڑا نہ ہوتا اور یوسف رضا گیلانی کو نہ پکڑا ہوتا، اس میں مقدمہ نہ چلایا ہوتا؟ چلے اس کا فیصلہ تب سپریم کورٹ دینے والی ہے، آ جائے گا اس کا فیصلہ اس امر کا. سپریم کورٹ جو دے گی فیصلہ تو اس کے بعد پھر ڈسکشن کر لیں گے، پر میں نیب کی بات کر رہا ہوں. نیب نے کیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو پکڑ نہ لیا ہوتا؟ نیب نے، اور اتنا اقبال جرم کر کے اور بات کی ہوتی اگر. پر اس پہ دوسرے پہ آئیں جو آپ کا سوال ہے. اب دیکھیں شرجیل میمن، میں نہ شرجیل کی وکالت کروں گا، نہ حامد سعید کاظمی کی، نہ ڈاکٹر عاصم حسین کی، پر میں یہ کہوں گا، پوچھوں گا کہ اگر شرجیل میمن واپس آ رہا ہے تو مقدمات کو فیس کرنے کا سامنا کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے نا. جو بھی الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کو عدالت میں ان کا سامنا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کی ضمانت ہوئی بھی ہے اور اس کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے جس طرح اس کو اغوا کیا جا رہا ہو. اور یہ صرف یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کے وزیر کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا، حامد سعید کاظمی بطور وزیر گرفتار ہوئے، بطور وہ وزیر تھے اور اب وہ بری ہو گئے. 6 سال ان کے کون واپس کرے گا؟ یہ جو اپنے ڈاکٹر عاصم حسین ہیں وہ واقعتاً بیمار ہیں. 462 ارب روپے تو میرا خیال ہے کسی محکمے کا بجٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی اتنا پیسہ نکالا ہو. پر میں پھر بھی میرٹس پہ بات نہیں کرتا ہوں. 462 ارب روپے کا الزام کس طرح یہ بناتے ہیں، کس بجٹ سے نکالا گیا ہے مجھے علم نہیں ہے. پر
ان کے معاملے میں اعتزاز صاحب الزام یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی 1.5 سال بعد بھی، مثال کے ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، ان کی بیل لی ہوئی ہے، مگر بیل تو عدالتی نظام نے دینی ہے، عدالتوں نے دینی ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے بیل دینے کی اور ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کی۔ وہ عدالت فیصلہ کرے گی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ماضی رہا ہے، ماضی عدالتوں میں جو ہمارا تجربہ رہا ہے، 1993 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی اسمبلی بحال کی اور حکومت بحال کی 6 ہفتے کے اندر جب اسحاق خان نے اپریل 1993 میں منسوخ کی گورنمنٹ بھی اور تحلیل کی اسمبلی بھی، 6 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ ایکشن لے کے اس کو بحال کیا اور کہا کہ کرپشن کے الزامات ناکافی ہیں، موضوع نہیں ہے 58(2)B کے اطلاق کے، یعنی اسمبلی کی تحلیل کے لیے۔ اسی طرح یہ اسمبلی جب بی بی شہید کی 1996 نومبر میں صدر فاروق لغاری نے تحلیل کی اور منسوخ کی اور گورنمنٹ ختم کی، تو سپریم کورٹ نے اس کی پٹیشن کو، بی بی کی پٹیشن کو ڈسمس کیا کہ کرپشن کے الزامات 58(2)B کے لیے موضوع ہیں۔ شہباز شریف نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ، حملہ، چیف جسٹس اور ان کے 4 ساتھی جج کرسیاں نیچے پیچھے پھینک کے بھاگے وہاں سے، کمرے میں سے اس طرح ہلہ بول دیا 500-600 آدمی نے، لاہور سے لے کے گئے بسیں بھر کے، ان کے خلاف کچھ ہوا۔ یہ اصغر خان کے کیس میں یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ میاں محمد نواز شریف سے 95 لاکھ روپیہ وصول کیا جائے فوجداری اور دیوانی کاروائیوں دونوں سے، جو کہ انہوں نے الیکشن رگ کرنے کے لیے لیا اور یہ بھی ہولڈ کیا کہ الیکشن 1990 کا رگ تھا، ان کے خلاف کچھ ہوا۔ سن 1999 میں بی بی شہید کو اور آصف زرداری صاحب کو سزا ہو گئی 5 سال، سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، سپریم کورٹ میں آڈیو ٹیپس چلیں سپریم کورٹ میں، جن کی ٹرانسکرپٹ ججمنٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ نے آڈیو ٹیپ سن کے یہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا سزا کو، کیونکہ اس میں وزیر قانون اور نواز شریف کے احتساب کے چیف جو کمشنر سیف الرحمان تھے، وہ ججوں سے بات کرتے سنے گئے کہ ججوں کو کہتے گئے کہ میاں صاحب آج چاہتے ہیں آج فیصلہ ہو، نہیں تو کل ہو، جج صاحب کہہ رہے ہیں کل ہو جائے گا۔ اس کی پاداش میں ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جا چکے تھے، اور 2 لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج، وہ ان کو اپنے عہدوں کو چھوڑنا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا، عدلیہ نے طلب کیا، چیف جسٹس نے، لیکن جن کی ایما پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ابھی بھی اعتزاز صاحب اس وقت یہ نہیں ہو رہا ہے نا، یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے جو آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت پہ جو مقدمات چلے ہیں اس حوالے سے، لیکن آج کی صورتحال میں تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو اس کو اس سے تو نہیں جوڑ سکتے ہم۔ تاریخ اتنی تلخ ہے کہ آپ اس واسطے ہمیں بڑا اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے تجربات بی بی پہ 1990 کے اگست 1990 پہ جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تو 7 الزامات لگائے گئے ریفرنسز کی غلام اسحاق خان میں، اور 11 مقدمات آصف زرداری صاحب پہ بنا دیے گئے اور سب میں بری ہوئے، لیکن مقدمات جب میاں محمد نواز شریف پہ بنتے ہیں تو یہ وہ معاہدہ کر کے اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، میں تو پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے، حامد سعید کاظمی کی بے گناہی کا موقف رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، آج ونڈیکیشن 6 سال بعد ہوئی ہے۔ جہاں تک شرجیل انعام میمن کا تعلق ہے، وہ آئے ہی
اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے کو ہے. اور جہاں تک عاصم حسین کا تعلق ہے، وہ بیمار تو ہے، بہت بیمار ہے، اور مقدمہ جو الزام ہے وہ تو میں بات نہیں کرتا اس پہ، پر وہ 462 ارب روپے کوئی بات مطلب ہے کچھ بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی کہ اب پیپلز پارٹی کو کچھ تھوڑا سا سکون ملے؟ یہ شرجیل صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، ابھی ڈاکٹر عاصم کی بھی بیل جو ہے وہ اس پہ فیصلہ آنا ہے، حافظ سعید کاظمی صاحب بھی ریلیز ہو گئے ہیں. کیا کچھ کمیونیکیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہو؟ اور کوئی ابھی ملٹری کورٹ میں پیپلز پارٹی نے بڑا ایک ثبوت دیا ہے وسیع القلبی کا کہ ماننی ہے فوجی عدالتیں، تو کچھ بیک گراؤنڈ میں کہیں برف تو نہیں پگھل رہی ہے ارتضیٰ صاحب؟ نہیں، کوئی برف نہیں پگھل رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہے. فوجی عدالتوں کا اگر ہم پہ کوئی دباؤ تھا تو ان شہداء کے وارثین کا تھا. مجھے بھی ٹیلی فون کالز آئیں اے پی ایس کے شہداء اسٹوڈنٹس کے لواحقین کا کہ آپ ان کو رائٹس دے رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو کون سے رائٹس دیے. ایک یہ تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں جن جماعتوں نے حکومت کا بل من و ان تسلیم کر لیا، انہوں نے تو ڈیل نہیں کی. وہ تو چاہے اے این پی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے شیخ رشید صاحب ہوں، اور جو ایک جماعت کم از کم 4-5 باتیں منوائی ہیں جس نے، وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لی پیپلز پارٹی نے. یہ مجھے منطق کی سمجھ نہیں آتی. اور وہ پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں جو سارا بل من و ان مان لیا تھا جنہوں نے حکومت کا. ہم نے اگر 2-3 پوائنٹس چھوڑے ہیں تو ایک چھوڑا ہے کہ سیشن جج کو ساتھ بٹھاؤ. وہ ہم نے مطالعہ کیا اور اس پہ قانونی فیصلہ، رائے اور فیصلہ فاروق نائک صاحب نے، لطیف کھوسا صاحب نے اور میں نے بیٹھ کے کہ یہ چیف جسٹسز آن دی ڈاکٹرن آف سیپریشن آف پاورز، ان کی سروسز مستعار نہیں دیں گے ملٹری کورٹس میں. دوسرا آرٹیکل 199 کو ہم نے پہلے رکھا تھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت جوڈیشل ریویو کا اختیار دیا جائے ہائی کورٹس کو. وہ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی 2016 میں 21ویں آئینی ترمیم پہ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جو کہ رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 401، راول پنڈی بار ایسوسی ایشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے، ویسے ہی کہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، وہ ریویو کی پاور ہے سپریم کورٹ کو. تو ہم نے ایسے پوائنٹس چھوڑے ہیں. باقی ہم نے جو پوائنٹس بنوا لیے ہیں کہ وکیل ہوگا، کراس ایگزامینیشن اور قانون شہادت ہوگا. اور ہم نے ایک کمیٹی جو گورنمنٹ مانتی نہیں تھی وہ پہلے بنے گی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف بوتھ ہاؤسز، جو ساری سیکیورٹی پالیسیز کو ریویو کرے گی اور اوور سائٹ ہوگی. وہ بھی منوایا گورنمنٹ کو. تو ہم ملے ہوئے گورنمنٹ سے جنہوں نے گورنمنٹ کو مجبور کیا ہے کچھ پوائنٹس کنسیڈ کرنے پہ، اور وہ نہیں ملے ہوئے جو کہ پہلے دن سے مان چکے تھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ سینیٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ